अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू डिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। आए सुनते हैं कदीम जमाना मिस्र के पुरइसरार माहौल में जन्म लेने वाली एक सहर अंगेज दास्तान, सुनहरी ताबूत। नेक्स्ट एपिसोड। सारी रात जैसे आग में जलती रही थी। महसूस होता था कि मेरा बदन शोलों की लपेट में है। आंखों के आगे तारीकियां फैलती रही थी। इस आलम में सुबह हुई और एक बार फिर गुस्लखाने में जा घुसी। बर्फ जैसे ठंडे पानी के नीचे न जाने कितनी देर तक बैठी रही। फिर लिबास तब्दील करके बाहर निकल आई। मुलाजमा बेड टी के साथ मौजूद थी। मैंने बड़े पुरसुकून अंदाज में उसे देखा और बोली, चाय इधर रख दो। मुलाजमा ने चाय एक तरफ रखी और मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई। इतनी गर्म चाय शायद मैंने जिंदगी में कभी नहीं पी। फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने बाल सेट किए और अपने आप को बिल्कुल पुरसुकून कर लिया। नाश्ते का वक़्त करीब आ रहा था, चुनाचा नाश्ते के कमरे में पहुंच गई। फैज बाबा और आया नदीमा ने नाश्ते के कमरे में मेरा इस्तकबाल किया। ये रोज़ का मामूल था। वो मेरे हर अमल की निगरानी करते थे। मैंने भरपूर तरीके से नाश्ता किया और फिर उन दोनों की तरफ देखकर बोली, फैज बाबा, आप दोनों ने नाश्ता नहीं किया? हाँ बेटे, बस आपने नाश्ता कर लिया, अब हम भी कर लेंगे। कितने अच्छे हैं आप दोनों, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मैं आपकी इस मोहब्बत का जवाब दे पाती हूँ या नहीं। कैसी बातें कर रही हैं बेटा, आप बहुत अच्छी हैं और जितना हमारा ख्याल रखती हैं हम तो उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते। जाइए नाश्ता कीजिए, मैंने कहा और उसके बाद नाश्ते के कमरे से उठकर लाइब्रेरी में आ बैठी। हो सकता है लाइब्रेरी में अब पापा के सिगार की खुशबू ना हो, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे सिगार की भीनी भीनी खुशबू कमरे में फैली हुई है। अपने एहसास की तस्दीक या नफी के लिए उठी। सिगार का डब्बा निकाला, लेकिन उसमें से वही एक सिगार कम था जो मैंने पहले देखा था। उसका मकसद है कि पापा दूसरी रात इस लाइब्रेरी में नहीं आए। मैं काफ़ी देर तक लाइब्रेरी में बैठी रही, ये अंदाज़ा लगा रही थी कि फैज़ बाबा और आया नदीमा नाश्ता कर चुके होंगे या नहीं। अब ज़रा कुछ सुकून सा महसूस होने लगा था। मैंने खुद ही अपने बारे में कुछ फैसले किए। बड़ी अजीबो गरीब ज़िंदगी थी मेरी। पापा गायब हो चुके थे, माँ कौन थी, क्या थी, ये तक नहीं मालूम था मुझे। फिर मैं अपने ऊपर शराफत के इतने सारे लिबादे क्यों पहने रहूं? जिंदगी से क्यों ना लुत्फ उठाऊं? अपनी मर्जी मिजाज के मुताबिक उम्र बहुत कुछ तलब करती है। मुझे मिशल और अस्करी याद आ गए। कितने खुश थे दोनों। मुझे भी किसी से मोहब्बत होनी चाहिए, किसी से प्यार होना चाहिए, किसी ऐसे शख्स से जो मुझे साथ लेकर किसी अच्छे से होटल में जाकर बैठे, मीठी मीठी निगाहों से मुझे देखता रहे। आखिर मैं क्यों इतनी पारसा बनी हुई हूँ? कौन सरप्रस्त है मेरा और क्या सरपरस्ती कर रहा है? जहन में सैकड़ों बागी ख्यालात आने लगे। फिर जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो मैंने घंटी बजाकर मुलाजमा को तलब किया, फैज़ बाबा और आया नदीमा को यहाँ भेज दो। मैंने मुलाजमा को हुक्म दिया। कुछ देर के बाद फैज़ बाबा और आया नदीमा लाइब्रेरी में दाखिल हो गए। मैं सर्द निगाहों से उन्हें देखने लगी। फिर मैंने फैज़ बाबा से कहा, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। जी बेटा, फैज़ बाबा ने कहा और दरवाज़ा बंद करके वापस आ गए तो मैं बोली, बैठ जाइए। जी, आप लोग पागल हैं, बहरे हैं या अंधे हैं? मैंने आपसे कहा कि बैठ जाइए। क्या कीमत है मेरे लहजे और अल्फाज की? मेरा लहजा इंतहाई तल्ख था। दोनों खामोशी से कुर्सियों पर बैठ गए। मैं खूनी निगाहों से उन्हें देख रही थी और दोनों नर्वस होते जा रहे थे। हाँ फैज़ बाबा, तो पापा जिंदा हैं? जी बेटे, मैं समझा नहीं। फैज़ बाबा सहमे हुए लहजे में बोले, आप दोनों का यही ख्याल है ना कि पापा जिंदा हैं? हाँ बेटी, पूरे एतमाद के साथ हम ये बात कह सकते हैं। इस एतमाद की वजह? मैंने गर्राई हुई आवाज़ में कहा, बस हल्के हल्के शवाहिद हैं जो इस बात का ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से साहिब जिंदा हैं और किसी मसलहत के तहत पोशीदा हैं। क्या मसलहत हो सकती है? मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, बेटा, हम आपके खादिम हैं, बस अंदाजे ही लगा सकते हैं किसी बात के। ये कैसे कहें कि क्या मसलहत हो सकती है? वैसे साहिब की पूरी जिंदगी ही पूरी इसरार है। वो मुहिम जो रहे हैं और उन्हें दुनिया के अजायबात के बारे में मालूमात हासिल करने का बड़ा शौक रहा है। इस लिहाज से
ان کی شخصیت بھی پر اسرار ہی رہی ہے۔ آیا ندیمہ، میری ماں کون تھی؟ میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، اور آیا ندیمہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، یوں لگا جیسے وہ کرسی سے گرتے گرتے بچی ہو۔ فیض بابا کا چہرہ بھی دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ تم لوگ اپنے آپ کو ملازم کہتے ہو، لیکن تم نے کبھی بھی میرا مالک بننے سے گریز نہیں کیا۔ کون سی وفاداری ہے تمہارے اندر؟ جواب دو گے؟ وہ بی بی میری بات بکو مت، میں نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر بولی، میری ماں کون تھی؟ کون تھی وہ؟ اور وہ عورت کون تھی جس نے مجھے ماں کی حیثیت سے پروان چڑھایا؟ مجھے جواب دو، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، میں نے خونی لہجے میں کہا، اور دونوں گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ 2 منٹ سے زیادہ اس کمرے میں نہ رہو، اور 5 منٹ کے اندر اندر اس کوٹھی سے باہر نکل جاؤ۔ اور سنو، اگر تم دونوں اس شہر میں نظر آئے تو خدا کی قسم کسی کرائے کے قاتل کو حاصل کر کے تمہارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گی۔ کیا سمجھا ہے تم نے مجھے؟ تم ملازم ہو یا میرے ماں باپ؟ کون ہوں میں تمہاری؟ میرا نمک کھاتے ہو، میرے ٹکڑوں پر پلتے ہو، اور مجھ پر اپنا اثر قائم کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ میں نے تم سے سوال کیا ہے کہ میری ماں کون تھی، اور تم دونوں جانتے ہو کہ وہ کون تھی، اور اس کے بعد مجھ سے گریز کر رہے ہو۔ چھوٹی بی بی، آپ ٹھیک کہتی ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے رہیں، آپ کے قدموں میں رہیں، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، صاحب نے ہمیں اس وقت کے لیے آپ کی ذمہ داری سونپی ہے جب تک کہ صاحب واپس آ کر آپ کے سر پر ہاتھ نہ رکھ دیں۔ آپ بے شک کرائے کے قاتلوں سے ہمارے جسموں کے ٹکڑے کروا سکتی ہیں۔ اس وقت ہماری روح کو اطمینان تو ہوگا کہ ہم نے اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کی۔ آپ کوٹھی سے نکال دیں گی، وہ جو اس حویلی کے سامنے نیم کا درخت ہے نا، ہم اس کے نیچے ڈیرا جما کر بیٹھ جائیں گے۔ آپ کی روٹی نہیں کھائیں گے، محنت مزدوری کریں گے، بھیک مانگیں گے، لیکن وہ کام نہیں کریں گے جو ہمارے صاحب کے حکم کے خلاف ہو۔ جا رہے ہیں ہم لوگ، کر لیجئے آپ جو آپ کا دل چاہے۔ ہمیں ٹکڑے کروانے کی ضرورت پیش آئے تو قاتلوں سے کہہ دیجئے کہ ہم نیم کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ میری ماں کون تھی۔ چلو یہی بتا دو کہ اس کا نام پوشیدہ رکھنے کے لیے تمہیں کیوں کہا گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس صاحب نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو یہ علم ہو کہ جو خاتون ہمارے صاحب کی بیگم ہیں وہ یہ محسوس کریں کہ تم انہیں ماں نہیں سمجھتی۔ بیگم؟ میں اچھل پڑی۔ فیض بابا، اس بات کو چھپانے کی اب کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن پہلے بھی میرا دل چاہا کہ میں بی بی صاحبہ کو بتا دوں کہ عظمیٰ بیگم ان کی ماں نہیں تھی، وہ مر چکی ہیں۔ ان کی ذات کو خام خواہ کیوں ملوث کیا جائے؟ عظمیٰ بیگم میری ماں نہیں تھی، میں نے پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، میں بتاتا ہوں آپ کو، فیض بابا نے کہا، اور میری نگاہیں فیض بابا کی طرف اٹھ گئیں۔ صاحب نے محبت کی شادی کی تھی۔ ان کی پہلی بیگم صاحبہ کا نام حارثہ تھا۔ حارثہ بیگم بہت خوبصورت تھیں اور بہت نازک تھیں۔ صاحب ان کو بہت چاہتے تھے۔ ایک دن وہ بیمار ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا انتقال ہو گیا، اور صاحب بہت دل شکستہ ہو گئے، کیونکہ صاحب ایک مہم جو فطرت کے انسان ہیں، اور ان کا زیادہ وقت ملک سے باہر ہی گزرتا تھا۔ حارثہ بیگم کے انتقال کے بعد وہ گھر سے بالکل ہی بیگانہ ہو گئے اور اپنی مصروفیات میں لگ گئے۔ عظمیٰ بیگم ان کے دور کی رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ ان رشتہ دار کا انتقال ہو گیا اور عظمیٰ بیگم بے سہارا رہ گئی۔ وہ صاحب، جن کا نام عظیم بیگ تھا، وصیت کر گئے تھے کہ دانش صاحب ان کی بیٹی کو از راہ انسانیت اپنے گھر میں رکھ لیں اور اسے لاوارث نہ چھوڑیں۔ صاحب بہت رحم دل اور اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے اپنے رشتہ دار کی اس وصیت پر عمل کیا، اور ویسے بھی ماشاءاللہ اس عظیم الشان کوٹھی میں کسی ایک فرد کا رہنا مشکل کام نہیں تھا۔ یہ تو بہت بڑی جگہ ہے۔ خیر، عظمیٰ بیگم یہاں آ گئی اور ان کی بڑی عزت و توقیر کی گئی۔ صاحب نے سب کو حکم دیا کہ انہیں عزت و احترام سے رکھا جائے، اور خود مہم پر چلے گئے۔ اس بار جب وہ مہم سے واپس لوٹے تو ان کی گود میں ایک ننھی سی بچی تھی، بہت خوبصورت، بہت پیاری۔ وہ آپ تھی، وہ آپ کو کہیں سے لے کر آئے تھے۔ یہ راز آج تک نہیں کھل سکا کہ وہ آپ کو کہاں سے لائے تھے، لیکن جب آپ یہاں آ گئیں تو آپ کو آپا ندیمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن چند ہی روز میں عظمیٰ بیگم نے آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد اس طرح آپ کی پرورش کی۔ پھر صاحب نے عظمیٰ بیگم سے نکاح کر لیا۔ اس طرح
عظمیٰ بیگم آپ کی نگران بن گئی اور انہیں آپ کی ماں کا درجہ بھی حاصل ہو گیا۔ بس یہ ہے کہانی۔ اس وقت آپ 8 سال کی تھی جب عظمیٰ بیگم کا انتقال ہو گیا اور ایک بار آپ پھر تنہا رہ گئیں۔ یہ ہے آپ کی پوری کہانی۔ ہمیں اس سے زیادہ اور کوئی معلومات حاصل نہیں ہے کہ صاحب آپ کو کہاں سے لائے تھے اور آپ کے ماں باپ کون ہیں۔ مجھے چکر آ رہے تھے، دل جیسے الٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری طبیعت کافی خراب ہو گئی اور میں نیم بے ہوشی کی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ فیض بابا نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر احسان ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے مجھے چند انجیکشن دیے اور فیض بابا سے کہا کہ میرے ذہن پر کوئی بوجھ نہ رہنے دیا جائے۔ خیر، اس بوجھ کو تو میں اب کبھی ہٹا نہیں سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عظمیٰ بیگم میری ماما نہیں تھی تو ہارون دانش بھی میرے پاپا نہیں تھے۔ ماں تو چھینی تھی، باپ بھی چھین گیا۔ میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ دل چاہ رہا تھا کہ خودکشی کر لوں۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا۔ کون ہوں میں، کیا ہوں؟ کہاں سے لائے تھے ہارون دانش مجھے؟ او میرے خدا، میری زندگی سے یہ پراسرار واقعات کیوں لپٹ گئے ہیں؟ فیض بابا اور آیا ندیمہ بہت افسردہ تھے۔ میں نے انہیں پتھریلی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور آپ دونوں یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی سے اس کی شناخت اور شخصیت چھن جائے تو اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے۔ اس وقت میں ایسا ہی ایک وجود ہوں۔ میں نے آپ سے بہت تلخ اور سرد رویہ اختیار کیا ہے۔ اصولی بات تو اب یہ ہے کہ نہ تو یہ میرے باپ کا گھر ہے اور نہ میری ماں کا۔ میں کہیں بھی چلی جاؤں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے غلط کیا، لیکن بہر طور میں نے آپ سے یہی کہا ہے اور اپنے آپ سے بھی یہی کہہ رہی ہوں، یہاں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ آپ کریں گے۔ دونوں خاموشی سے چلے گئے اور میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کرنا کیا چاہیے۔ عجیب و غریب صورتحال تھی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو اس طرح سلگاتی رہی تو جل کر کوئلہ ہو جاؤں گی۔ بہتر یہ ہے کہ خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا جائے۔ ہارون دانش، جنہیں اب پاپا کہنے کو دل نہیں چاہتا تھا، ایک بار مجھے مل جائیں تو میں ان سے یہ پوچھوں کہ میری کوئی شناخت ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو میرا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ بہرحال اس دن گھر سے باہر نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اور ایک عجیب سی بے چینی دل و دماغ پر مسلط تھی۔ سوچا کہ گاڑی لے کر کہیں نکل جاؤں۔ لباس تبدیل کر کے باہر نکلی کہ کوٹھی کے دروازے سے ایک شخص کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت فیض بابا اور رزاق خان اس سے بات کر رہے تھے۔ نہ جانے کون تھا۔ میں آگے بڑھی تو فیض بابا نے میری طرف دیکھا۔ یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں بیٹا، فیض بابا نے کہا۔ میں نے اس شخص کو دیکھا اور بولی، جی فرمائیے۔ اگر آپ مصروف ہیں تو میں اس وقت آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، ورنہ میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میری مصروفیت یہ ہے کہ میں باہر جا رہی ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہیں تو باہر چلیے، یا گھر میں ہی کچھ بات کرنی ہے؟ نہیں، یہ تو بہت اچھا ہوگا کہ ہم کہیں کھلی فضا میں بیٹھ کر باتیں کریں۔ آئیے، میں نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میری کار باہر موجود ہے، میں اس میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ یہ کہہ کر وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں اپنی کار کی جانب بڑھی تو فیض بابا میرے پاس آ گئے۔ بیٹا، ڈرائیونگ میں کروں؟ نہیں، میں نے سرد لہجے میں کہا اور اپنی کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر دیا، پھر تیز رفتاری سے اسے گیٹ تک لائی۔ چوکیدار نے بکھلا کر گیٹ کھول دیا۔ میں کار باہر نکال لائی اور اس کے بعد میں نے اس نیلی سویک کو دیکھا جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر وہی عمر رسیدہ آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ پتہ نہیں کون تھا وہ شخص، غرض یہ کہ فیصلہ اسے کرنا پڑا۔ وہ سویک ایک خوبصورت ہوٹل کی پارکنگ میں داخل ہو گئی۔ اس شخص نے نیچے اتر کر گاڑی لاک کی اور میرے پاس پہنچ گیا۔ میرا نام احمد جنیدی ہے، میں اسی ہوٹل میں مقیم ہوں، اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں۔ میں نے گردن ہلا دی۔ لفٹ نے ہمیں نویں منزل پر اتار دیا۔ اس نے نویں منزل کے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہاں کے ہوٹلوں سے مجھے بہت زیادہ شناسائی نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ کافی خوبصورت ہوٹل تھا اور اس کا کمرہ بھی اتنا ہی شاندار تھا۔ کیا تم مجھے لباس تبدیل کرنے کی اجازت دو گی؟ کیوں؟ اس لباس میں بیٹھ کر مجھ سے بات نہیں کر سکتے؟ ہاں، کیوں نہیں؟
میں یہ سوچ رہا تھا کہ ذرا آرام سے بیٹھ کر بات کی جائے۔ نہیں، آپ مجھ سے بات کریں۔ عمر رسیدہ آدمی مسکرایا، پھر بولا، بہت آتش مزاج ہو، میری بیٹی کی طرح۔ بہرحال میں تم سے جو بات کرنا چاہتا ہوں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ اصل بات کریں اور وقت ضائع نہ کریں۔ 1 منٹ، اس نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر انٹر کام ریسیور اٹھایا، پھر روم سروس کو فون کر کے مشروب طلب کیا اور پھر بولا، میرا تعلق لیبیا سے ہے۔ اپنا نام میں تمہیں بتا چکا ہوں، احمد جنیدی۔ پھر آگے بولیے۔ میں تم سے خصوصی طور پر رشاق کا تذکرہ کروں گا، وہ بولا، اور میں ایک دم سے سنبھل گئی۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بے شک یہ شخص لیبیا کا باشندہ ہوگا، لیکن اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا، میں لیبیا میں تاجر ہوں، ایڈونچر میری زندگی ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں جنہوں نے میرا بنایا ہوا کاروبار سنبھالا ہوا ہے، اور میں اس وقت بالکل آزاد زندگی گزار رہا ہوں۔ رشاق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں نے اصل بات پر آتے ہوئے کہا، رشاق ایک پر اسرار شخصیت کا نام ہے۔ تھوڑے عرصے پہلے وہ لیبیا میں آ کر مجھ سے ملا تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ میں ایڈونچر پسند ہوں اور مجھے نوادرات سے بہت دلچسپی ہے۔ لیبیا میں میرے پاس ایک ایسی محفوظ جگہ ہے جہاں نوادرات کے اعلیٰ ترین ذخیرہ موجود ہیں، اور لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں ذرا مختلف مزاج کا انسان ہوں اور کچھ عرصہ پہلے لیبیا کے جو حالات تھے ان سے متاثر ہو گیا ہوں، لیکن بہت کم، اور اب وہاں پر کیفیت اور ہے۔ لیبیا کے حالات میں نمایاں تبدیلی ہوئی ہے اور اس سے مجھے بھی کچھ فائدہ ہوا ہے۔ خیر، میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ رشاق ہی کے حوالے سے میری معلومات میں ایک اور نام کا اضافہ ہوا، اور وہ نام تھا ہارون دانش۔ رشاق ہی نے مجھے ہارون دانش کے بارے میں تفصیلات بتائی تھی اور کہا تھا کہ ہارون دانش کو مصریات پر عبور حاصل ہے، اور وہ انتہائی ماہر آدمی ہیں جنہیں آثار قدیمہ سے متعلق بہت سے تجربات ہیں، اور وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ قدیم ترین زبانیں پڑھنے میں ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ رشاق نے مجھے پیشکش کی کہ میں اس کے ساتھ ایک مہم میں شرکت کروں، اور یہ مہم تیونس میں کار چوک کے پہاڑوں پر ایک اجنبی تہذیب کی تلاش کے سلسلے میں تھی، آشوانی تہذیب، جس کا دنیا میں تاریخ میں بہت بڑا مقام ہے۔ میں کچھ مصروف تھا اس وقت، رشاق کا ساتھ نہ دے سکا، لیکن اس بدبخت رشاق نے اس وقت جب میں اسے اپنے نوادر خانے کی سیر کرا رہا تھا، بڑی چلاکی سے میرے نوادر خانے سے ایک ایسی چیز چوری کر لی جو میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ اس وقت مجھے اس کا اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چل گیا کہ وہ چور رشاق ہی تھا۔ رشاق کون ہے؟ اس کی تفصیل یقین کرو مجھے بھی معلوم نہیں۔ اس کے ساتھ جن لوگوں نے اس مہم میں شرکت کی ان میں سے ایک کا نام مائیکل جون اور دوسرے کا نام امیر الحسنات تھا۔ بہر طور میں نے اپنی اس چیز کی تلاش کے سلسلے میں بہت کاوشیں کی، لیکن پھر اس کے بعد کچھ ایسی مشکلات کا شکار ہو گیا جس کی وجہ سے میں اپنا کام جاری نہیں رکھ سکا، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ 3 افراد کار چوک کے کھنڈرات میں آشوانی تہذیب کے سلسلے میں کام کر چکے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ تفصیل نہیں معلوم، لیکن میں نے مائیکل جون، رشاق اور امیر الحسنات کی تلاش کی کوشش شروع کر دی، اور وہ لوگ مجھے مل نہیں سکے۔ ایک نام ہارون دانش کا تھا جس کی تلاش میں میں یہاں آیا ہوں۔ وہ چیز کیا تھی؟ میں نے پوچھا۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ ابتدا ہی میں مجھے احساس ہو گیا تھا کہ رشاق ایک پراسرار شخصیت ہے۔ اس کے کچھ پراسرار ساتھی بھی جو بظاہر اس کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کا ان سے رابطہ رہتا تھا۔ میں نے اس سے اس کے بارے میں سوالات کیے تو وہ جھنجھلا گیا۔ اس بار اس نے مجھ سے ایک کتاب کے بارے میں پوچھا تھا جو کلمی کتاب تھی اور زمانہ قدیم کے کسی مورخ نے لکھی تھی، تاریخ مصر پر تھی اور ایک اہرام سے بسیدہ حالت میں دستیاب ہوئی تھی۔ رشاق اس کتاب کی تلاش میں تھا، اور جب میں نے اسے اپنے اس نوادر خانے میں آنے کی دعوت دی تو اس نے بڑی خوشی سے نوادر خانے کی تلاش کی کوششیں شروع کر دی۔ وہ کتاب جو کاغذ پر نہیں بلکہ خاص قسم کے چمڑے کی جھلی پر لکھی ہوئی تھی، میں نے بہترین طریقے سے مومی غلاف چڑھا لیا تھا، اس طرح وہ محفوظ ہو گئی تھی۔ اور جب میں نے رشاق کو اس کتاب کے بارے میں بتایا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس نے وہ کتاب دیکھی اور بڑی عاجزی سے مجھ سے کہا کہ اگر میں مناسب سمجھوں تو کچھ وقت کے لیے یہ کتاب اسے قرض دے دوں۔ اس کے لیے میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا
کہ میں یہ نوادرات دکھا تو سکتا ہوں لیکن کسی کو دے نہیں سکتا۔ رشاک بد دل ہو گیا، لیکن اس نے مجھ سے دوسری درخواست کی اور کہا کہ کم از کم اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں کہ اپنی نوادرگاہ میں ہی اسے 3-4 دن آنے کی اجازت دوں تاکہ یہیں بیٹھ کر وہ یہ کتاب پڑھ لے۔ میں نے اس کی یہ بات مان لی اور وہ میری نوادرگاہ میں آنے لگا، لیکن اسے آتے ہوئے غالباً تیسرا دن تھا کہ ایک دن جب وہ میری نوادرگاہ میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا تو 3-4 پراسرار آدمی اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے ہم دونوں پر حملہ کر دیا۔ رشاک کے بارے میں تو مجھے کچھ علم نہیں ہوا، لیکن میں بے ہوش ہو گیا اور جب مجھے ہوش آیا تو رشاک کتاب سمیت غائب تھا۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ وہ کسی طرح ان حملہ آوروں کے ہتھے چڑھ گیا ہے، لیکن بعد میں مجھے ایک فون موصول ہوا جس پر مجھے بتایا گیا کہ رشاک نے نہایت چالاکی سے اپنے آدمیوں کے ذریعے وہ کتاب حاصل کر لی ہے اور اب وہ اس کے پاس ہے۔ مجھے شدید کوفت ہوئی۔ بے شک میں کتاب کی تحریر نہیں پڑھ سکا تھا، لیکن میرے نوادر خانے میں تو ایسی بے شمار چیزیں موجود ہیں جن کی تاریخ میرے علم میں نہیں آ سکی، لیکن وہ زبردست نوادرات میں شمار ہوتی ہیں۔ خیر، سلسلہ چلتا رہا کہ ایک دن مجھے ایک بار فون موصول ہوا۔ وہ فون ایک بوڑھی عورت کی آواز میں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اگر مناسب سمجھوں تو اسے اس کے ایک سوال کا جواب دوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کہنے لگی کہ اگر میں ایک بہت بھاری رقم کے عوض کتاب فراہم کر دوں تو وہ میرا احسان بھی مانے گی اور مجھے اس کتاب کی نقد ادائیگی بھی کر دے گی۔ میں نے پوچھا کہ کون سی کتاب ہے؟ تو اس نے اسی کتاب کے بارے میں بتایا جسے رشاک لے اڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو مجھ سے ملاقات کرے، مجھے بتائے کہ وہ کتاب کیا ہے، لیکن اس نے کہا کہ مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ وہ کتاب جو میرے اس نوادر خانے سے چرائی گئی ہے ایک نقلی کتاب ہے اور مجھ جیسا ذہین آدمی یقینی طور پر اس کتاب کی اہمیت سے واقف ہوگا اور میں نے اس کی نقل تیار کروا کے اپنے نوادر خانے میں رکھوا دی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اتنا ذہین نہیں ہوں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ البتہ مجھے حیرت ہوئی، غرض یہ کہ اس عورت کے کئی فون آئے۔ آخرکار میں نے اس سے پوچھا کہ اس کتاب میں آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کتاب میں مصر کی تاریخ کا ایک ایسا باب چھپا ہوا ہے جس کے بارے میں ابھی تک دنیا کے کسی مورخ کو نہیں معلوم ہو سکا، اور اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو ایک اتنا بڑا خزانہ حاصل ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک شہر بسایا جا سکے، اور کچھ لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے انہیں یہ سب کچھ معلوم ہو جائے۔ احمد جنیدی مجھے یہ تفصیل بتا رہا تھا اور نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک جھنجھلاہٹ سی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی خفیہ آواز مجھ سے کہہ رہی تھی کہ احمد جنیدی جھوٹ بول رہا ہے، وہ جو کچھ بتا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، اس کے پس پردہ کچھ اور ہی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے اور محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے نگاہیں چرا رہا ہے، تاہم میں نے اس پر کوئی اظہار نہیں کیا اور اس سے کہا کہ مجھے اس کتاب کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ البتہ یہ سوال میں نے اس سے ضرور کیا، احمد جنیدی، تمہیں ہارون دانش کے بارے میں مزید کوئی تفصیل معلوم ہے تو مجھے بتاؤ۔ صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ وہ عظیم محقق ہیں اور شاید دنیا میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ مجھے یہ بھی علم ہوا کہ شاید وہ کتاب ہارون دانش کے پاس موجود ہے۔ یہ علم آپ کو کہاں سے ہوا؟ آج تک مجھے خفیہ طور پر فون آتے رہتے ہیں جن میں مجھ سے اس کتاب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ نقلی کتاب تو میں نے اپنے نوادر خانے میں بنوا کر رکھ دی تھی، لیکن اصل کتاب کہاں ہے؟ تو پھر آپ یہاں کیوں آئے تھے؟ میرا مطلب ہے میری کوٹھی میں مجھ سے ملنے کے لیے، ہارون دانش کی تلاش میں۔ میں نے کہا نا، بڑی مشکل سے مجھے ہارون دانش کے بارے میں معلوم ہو سکا ہے۔ مائیکل جون اور امیر الحسنات کے بارے میں بھی میں نے معلومات حاصل کی تھی، لیکن مجھے ان میں سے کسی کا پتہ نہیں چل سکا۔ کیسے معلومات کی تھی تم نے؟ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے ان کے ملکوں میں جا کر ان کے بارے میں تفصیلات معلوم کی تھی۔ وہ اتنے بے خبر لوگ نہیں تھے۔ امیر الحسنات کا تعلق تو مصر سے ہے اور مائیکل جون انگلینڈ میں رہتا تھا۔ مجھے ان کے گھروں کا تو پتہ چل گیا، لیکن ان کے اہل خاندان نے مجھے بتایا کہ وہ مہم جوئی پر گئے تھے۔ غالباً تیونس کا پروگرام تھا ان کا، اور ان کے ساتھ 2 اور دانشور شامل تھے، یعنی ہارون دانش اور باقی ان کے اپنے
میں نے ایک گہری سانس لی۔ اس سے مجھے ایک بات کا تو علم ہوا، وہ یہ کہ بے شک میرے پاپا تیونس سے غائب ہو گئے تھے، لیکن امیر الحسنات اور مائیکل جون بھی اپنے اپنے وطن واپس نہیں پہنچے۔ وہ کہاں گئے؟ ایک نیا انکشاف تھا۔ اب میں سوچنے لگی کہ مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ بیبی، اگر مناسب سمجھو تو مجھ سے تعاون کرو، اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں، کسی بھی طور پر تمہارے حق میں نقصان دہ ثابت نہیں ہوں گا، اور اگر میری ملاقات ہارون دانش سے ہو جائے تو یقینی طور پر میں انہیں اپنے ساتھ تعاون پر آمادہ کر لوں گا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن جھکا لی۔ جو انوکھے اور ناقابل یقین واقعات میری زندگی میں داخل ہو گئے تھے، انہوں نے میرے سوچنے سمجھنے کی ساری قوتیں چھین لی تھی، اور میں حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ کس پر بھروسہ کروں اور کس پر نہ کروں۔ اس شخص نے مجھے جو تفصیل بتائی ہے وہ بے حد سنسنی خیز ہے۔ میں نے اسے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ نہیں، بس میری ملاقات تم سے وہاں ہو گئی۔ اس بات کا البتہ مجھے علم ہو گیا تھا کہ ہارون دانش بھی تیونس کی مہم سے واپس نہیں پہنچے، لیکن پھر بھی مجھے کچھ خفیہ آوازوں نے بتایا کہ ہارون دانش یہیں اپنے شہر میں موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ میں حیرت سے اچھل پڑی۔ ہاں، اور آپ نے ان خفیہ آوازوں کے بارے میں معلومات کرنے کی بجائے مجھ تک پہنچنا مناسب اور ضروری سمجھا؟ نہیں، میں صرف ہارون دانش کو تلاش کر رہا تھا، یہ سوچ کر کہ اگر کسی طرح میری ان سے ملاقات ہو جائے تو میں انہیں بتاؤں کہ وہ کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہو چکے ہیں۔ ایک دم میرے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ احمد جنیدی سے تعاون کرنا چاہیے۔ میں نے اس سے کہا، احمد جنیدی، مجھے ایک بات کا جواب دو۔ وہ کتاب جو تمہارے نوادر خانے میں شامل تھی اور بقول تمہارے ایک نقلی کتاب تھی، کیا تمہیں اسے پڑھنے کا موقع ملا؟ نہیں بیبی، میں اس زبان کو نہیں پڑھ سکا۔ تو پھر تم نے یہ کیسے سوچا کہ اس کی دوسری نقل تیار کر لی جائے؟ نہیں، کوئی نقل تیار نہیں کی تھی میں نے، وہ اصلی ہی کتاب تھی، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ ایک مہم کے دوران مجھے دستیاب ہوئی تھی۔ ایک بار پھر مجھے احمد جنیدی کی آنکھوں میں ایسے آثار نظر آئے جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اصل میں آنکھیں بڑی خوفناک چیز ہوتی ہیں، اگر انہیں پڑھنے کی صلاحیت حاصل کر لی جائے تو یہ دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ انسان بہت سی باتوں سے آشنا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد میں نے اس سے کہا، احمد جنیدی، کار چوک کے پہاڑوں میں آشوانی تہذیب کی تلاش کے لیے میں بھی ان تینوں افراد کے ساتھ تھی، جن میں سے ایک کا نام مائیکل جون، دوسرے کا امیر الحسنات اور تیسرا روشاک تھا۔ میں تمہیں روشاک کا حلیہ بتاؤں؟ میں نے کہا، اور احمد جنیدی کی آنکھوں میں دلچسپی کے تاثرات پیدا ہو گئے۔ اچھا، کیا واقعی تم بھی اس مہم میں شریک تھی؟ ہاں، اپنے پاپا کے ساتھ، میں نے جواب دیا۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس شخص پر اپنے دل کی تمام باتیں واضح کر دوں۔ ہو سکتا ہے مجھے کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو میرے لیے کارآمد ہو۔ میں نے اس سے کہا، روشاک ایک عجیب و غریب شکل کا مالک تھا۔ اس کا چہرہ یوں لگتا تھا جیسے اس کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ بڑی عجیب و غریب شکل تھی۔ میں اپنی بساط بھر روشاک کے حلیے کا نقشہ کھینچتی رہی، اور احمد جنیدی بہت دلچسپی سے یہ تمام باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا، خدا کی قسم بالکل صحیح شکل بتائی ہے تم نے، اور بھی کچھ بتانا چاہتی ہوں تمہیں۔ میں نے کہا، اور وہ دلچسپی سے میری صورت دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ اور پراسرار واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اسے ہوٹل کے بارے میں تفصیل، اس عورت کے بارے میں اور دوسری تمام باتیں جو پیش آئی تھی بتائیں، تو وہ تعجب سے انہیں سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا، جگہ کا نام کیا بتایا تم نے؟ کون سی جگہ؟ نہیں، میرا مطلب ہے یہاں، نیو لائن سوسائٹی۔ یہ ایک نواحی علاقہ ہے، خال خال مکانات بنے ہوئے ہیں۔ انہی گھروں میں ایک کوٹھی میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ کیا تم دوبارہ میرے ساتھ وہاں جا سکتی ہو؟ 1000 بار جا سکتی ہوں، مجھے کسی چیز سے خوف محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بڑا تعجب خیز تھا۔ میں نے اپنے گھر، لائبریری، ان دونوں کا واقعہ، ان میں سے ایک کے زخمی ہو جانے کی پوری تفصیل احمد جنیدی کو بتائی، اور احمد جنیدی پریشانی سے ہاتھ ملنے لگا۔ اتنا کچھ ہو چکا ہے، اور تمہارے پاپا؟ میرے پاپا بھی یہیں سے غائب ہو گئے تھے، اور آج تک ان کا پتہ نہیں چل سکا، میں نے جواب دیا۔ نہ جانے کیوں ایک بات میں نے محسوس کی تھی کہ دوران گفتگو میں نے اس کتاب کے بارے میں اور اس لاش کے بارے میں کہنا چاہا جو ہمیں کار چوک کے پہاڑی علاقوں میں غار میں ملی تھی۔
لیکن ایسے موقع پر میری زبان خود بخود بند ہو جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ کوشش کے باوجود میں احمد جنیدی کو وہ بات نہ بتا سکی کہ تابوت میں ملنے والی لاش میری اپنی تھی اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئی تھی۔ بس صرف اتنی سی بات ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ میں نے احمد جنیدی کو ساری تفصیل بتا دی تھی۔ اس میں میری ماں کا بھی ذکر نہیں تھا۔ احمد جنیدی کہنے لگا، بیبی، اگر تم مجھ سے تعاون کرو تو میں تمہارے پاپا کی تلاش میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ دیکھو احمد جنیدی، مجھے اس وقت کسی بھی چیز سے دلچسپی نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ میرے پاپا مجھے مل جائیں۔ تو پھر کیوں نہ تم مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دو، میں تمہاری لائبریری میں اس کتاب کو تلاش کروں جس کے لیے اس عورت نے یہ کوشش کی تھی۔ مجھے سوچنے کا موقع دیجیے مسٹر جنیدی، آپ اسی ہوٹل میں مقیم ہیں نا؟ ہاں، میں سوچ کر آپ کو جواب دوں گی۔ حالانکہ مجھے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرنا، میں اپنے گھر میں جو چاہوں کر سکتی ہوں، باقی سب میرے ملازم ہیں، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا سوچنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیبی، آج کل پرسوں جس وقت بھی تم مناسب سمجھو مجھے اس بارے میں اطلاع دینا، میں تمہارے گھر پر آ کر تم سے ملوں گا۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے مسٹر احمد جنیدی، میں نے کہا، اور وہ کھڑا ہو گیا۔ میری پیاری بیٹی، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ تمہارے برابر میری ایک بیٹی بھی ہے، شوخ و چنچل، تمہاری طرح تیز مزاج۔ چھوڑیے، میں فضول قسم کے رشتوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ رشتے ہوتے ہیں یا پھر نہیں ہوتے۔ احمد جنیدی پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا تھا، اور اس کے بعد وہ مجھے نیچے چھوڑنے آیا۔ میں نے اپنی کار سٹارٹ کی اور وہاں سے واپس چل پڑی۔ راستے طے ہوتے رہے اور میرے ذہن میں مختلف خیالات آتے رہے۔ کبھی کبھی تو اپنے آپ پر ہنسی بھی آنے لگتی تھی۔ دنیا کتنے آرام سے زندگی گزارتی ہے، سڑکوں پر چلتے پھرتے لوگ، انہیں زندگی کی بہت ساری مشکلیں ہوتی ہوں گی، لیکن ایسی مشکل نہیں جس کا کوئی سر پاؤں ہی نہ ہو۔ گھر واپس آنے کے بعد میں اپنی آرام گاہ میں جا بیٹھی۔ نئے نئے کردار مل رہے تھے۔ نیو لائن کی عمارت میں وہ خوفناک عورت جو میرے لیے زندگی کا انوکھا تجربہ تھی۔ اس سے پہلے تیونس میں پیش آنے والے واقعات، ایک میں ہی تھی جو اس دنیا سے اجنبی تھی۔ آخر کیوں؟ اس واقعے کے بعد آیا ندیمہ اور فیض بابا سے بھی کچھ تلخی سی ہو گئی تھی۔ یہ دونوں مجھ سے کھینچے کھینچے سے رہنے لگے تھے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو ایک عجیب ہی عذاب سے گزر رہی تھی، اور اس عذاب کے موجب میرے ماں باپ تھے۔ پہلے تو باپ ہی گم ہوا تھا، اب اس کے بعد ماں کی کہانی بھی ایک عجیب ہی شکل اختیار کر گئی تھی۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ میں اس عورت کی اولاد نہیں تھی جسے 8 سال تک میں نے اپنی ماں سمجھا، اور جس نے واقعی ایک ماں ہی جیسا کردار نبھایا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری اصل ماں کون تھی، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ظاہر ہے یہ بات میرے باپ کو ہی معلوم ہو سکتی تھی، جو مجھے نہ جانے کہاں سے لائے تھے۔ اور یہ بھی کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہارون دانش میرے باپ تھے بھی یا نہیں۔ کیا مزے کی بات ہے، 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو ان تمام چیزوں کو بھلا کر زندگی کا لطف اٹھاؤں، بے پناہ دولت ہے۔ ہارون دانش صاحب اگر زندہ ہیں اور خود مجھ سے آ کر ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بھی اپنی زندگی آرام سے بسر کروں۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو دیکھ کر میرے دل میں یہ تصور پیدا ہوتا تھا کہ میں بھی کسی سے محبت کروں، کسی کے ساتھ زندگی کا لطف اٹھاؤں۔ فیصلہ کرنا بہت مشکل کام تھا۔ احمد جنیدی جو ایک عجیب و غریب کردار تھا، میں رات کو بستر پر لیٹ کر اس کی باتیں یاد کرنے لگی۔ وہ یہاں آ کر لائبریری میں اس کتاب کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ کیسی عجیب بات تھی، کتاب اس طرح درمیان میں آئی تھی کہ بس سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ اصل کتاب کون سی ہے، یا کتابوں کا یہ چکر چلا ہوا ہے۔ انہی سوچوں میں تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، نیم غنودگی کسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ مجھے یوں لگا جیسے میرے کمرے کے دروازے کے پاس کوئی موجود ہو۔ گہری گہری سانسوں کی آوازیں، ہلکی سی سرسراہٹ۔ دل تو چاہا کہ ایک دم سے اٹھ کر باہر بھاگوں، دیکھوں کہ کون میرے کمرے کی سنگن لے رہا ہے، لیکن پھر عقل نے تھوڑا سا سنبھالا دیا۔ کچھ خطرناک حالات بھی ہو سکتے ہیں، البتہ مجھے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں بے آواز اپنی جگہ سے اٹھی اور جھکی جھکی اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی ہے۔ چند لمحے دروازے کے پاس کھڑی رہی اور پھر میں نے بالکل بے آواز دروازہ کھولا۔ میں نے ایک سایہ سا دیکھا جو تھوڑے فاصلے پر جا رہا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا
جیسے کوئی بھی میرے دروازے سے اندر جھانک رہا ہو، اب کہیں اور جا رہا ہے، اور وہ جگہ جہاں سایہ جا رہا تھا پاپا کی لائبریری کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ پھر وہی چکر، میں نے سوچا، اور پھر خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ میں نے محسوس کیا کہ لائبریری میں چٹ کی آواز کے ساتھ روشنی ہوئی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، بس ایک اندھا جنون پیدا ہو گیا۔ حالانکہ میری زندگی کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا تھا، لیکن میں ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر لائبریری کی جانب چل پڑی اور کچھ لمحوں کے بعد دروازے سے اندر پہنچ گئی۔ میں تقریباً 10 منٹ تک دروازے کے باہر ساکت و جامد کھڑی رہی۔ جس طرح لائبریری میں داخل ہونے والا میرے کمرے میں جا کر میری سنگن لیتا رہا، اسی طرح میں نے بھی وہیں کھڑے ہو کر جائزہ لیا۔ 10 منٹ بہت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور دوسرے ہی لمحے میں نے لائبریری کے دروازے پر دباؤ ڈالا۔ لائبریری کا دروازہ اندر سے بند نہیں کیا گیا تھا۔ غالباً جو شخص بھی اندر داخل ہوا تھا اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس طرح اس کے پیچھے پیچھے بھی آ سکتا ہے۔ میں برق رفتاری سے اندر داخل ہو گئی۔ میرا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ خوف بے شک دل میں تھا، لیکن ساتھ ساتھ ایک جنون بھی تھا۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی، لیکن پوری لائبریری خالی پڑی ہوئی تھی، کوئی نہیں تھا وہاں۔ لیکن جو چیز میں نے فوراً ہی محسوس کی وہ پاپا کے سیگار کی خوشبو تھی۔ پاپا، میں نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور سب سے پہلے میں نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ آپ کو میرے سامنے آنا پڑے گا پاپا، سمجھے آپ کو میرے سامنے آنا پڑے گا، ورنہ میں اس ساری لائبریری میں آگ لگا دوں گی، خاکستر کر دوں گی اسے۔ میں نے اسے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سیگار کی بو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی چند لمحے پہلے یہاں بیٹھا ہوا سیگار پی رہا تھا۔ دفتن ہی میری نگاہیں ایک طرف اٹھی اور میں نے اس کرسی کی طرف دیکھا جو ایک چھوٹی سی سینٹر ٹیبل کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ سینٹر ٹیبل پر رکھی ہوئی ایش ٹرے میں آدھا جلا ہوا سیگار رکھا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھی اور میں نے سیگار اٹھا لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے پاپا کی انگلیوں کو چھو لیا ہو۔ میرے اندر بھی گداز پیدا ہونے لگا۔ میری آواز رند گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، پاپا، اگر دنیا سے گمشدہ ہیں تو مجھ سے چھپنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کیا میں آپ کی اولاد نہیں ہوں؟ کہاں ہیں آپ پاپا؟ کہاں ہیں آپ؟ میرے حلق سے سسکیاں نکلنے لگی۔ پھر میں نے لائبریری کا گوشہ گوشہ چھان مارا، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پاپا خود کو گمشدہ کر سکتے۔ آدھا جلا ہوا سیگار، کمرے میں پھیلی ہوئی سیگار کی خوشبو، یہ تمام چیزیں بتا رہی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پاپا یہاں موجود تھے۔ وہ نئے دروازے سے اندر جھانک رہے تھے۔ یہ کیا بات ہے؟ آخر کیا ہوا پاپا؟ آپ کو کیا ہوا؟ بتائیے تو صحیح، بتائیے تو صحیح پاپا، آپ کو خدا کا واسطہ بتائیے تو صحیح۔ میری ہچکیاں اور سسکیاں نہ رک سکیں۔ میں روتی رہی۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ پھر میں سیدھی ہوئی اور سوچنے لگی کہ دروازہ اندر سے بند ہے، آدھا جلا ہوا سیگار ملا ہے، پاپا کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس لائبریری میں کوئی ایسا پوشیدہ تہہ خانہ ہو جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہو سوائے پاپا کے، اور پاپا وہاں پوشیدہ ہوں۔ مگر یہ غلط ہے۔ اس کا تو صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں اور آپ کو میری کسی بھی بات سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں روتی رہوں یا ہنستی رہوں، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں پاپا۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ کیا کہہ سکتی ہوں اور کیا نہیں کہہ سکتی؟ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ غرض یہ کہ میں کافی دیر تک لائبریری میں رہی اور اس کے بعد وہاں سے نکل آئی، اپنے کمرے میں گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ لیکن لیٹنے کے ساتھ ہی ایک بار پھر میرا دل بھر آیا اور میں سسکیاں لے کر رونے لگی۔ میری سسکیاں کمرے میں پھیل رہی تھی، لیکن مجھے خاموش کروانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس طرح روتے روتے نیند آ گئی۔ دوسری صبح معمولات میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ جب سے آیا ندیمہ اور فیض بابا سے میری کھٹ پٹ ہوئی تھی، حالات مزید خراب ہو گئے تھے۔ وہ لوگ مجھ سے زیادہ تر الجھتے نہیں تھے اور اب ان کے انداز میں بھی ایک بیگانگی سی پائی جاتی تھی۔ 11-12 بجے کا وقت تھا کہ مجھے احمد جنیدی کی کال موصول ہوئی۔ ہیلو بیبی، ان کی آواز ابھری۔ جی مسٹر جنیدی، تم نے کوئی جواب نہیں دیا مجھے۔ کیسا جواب؟ کیا تم آج مجھے اپنی لائبریری میں دعوت دے سکتی ہو؟ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے مسٹر جنیدی، آپ آ جائیے۔ تم دیکھو گی تمہیں اس سے فائدہ ہی ہوگا۔ مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، آپ آ جائیے۔ میں نے کہا،
میں نے مسٹر جنیدی کو رات 9:30 بجے کا ٹائم دے دیا تھا. کھانے وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی تھی. بس ایک بیگانگی ہر وقت سوار رہتی تھی. مسٹر جنیدی وقت کے بہت پابند نکلے. 9:30 بجے آ گئے. ان کے چہرے پر ایک دبا دبا سا جوش پھیلا ہوا تھا. انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور بولے، مستقل تمہارے بارے میں سوچتا رہا ہوں. جی، میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ کیا سوچتے رہے ہیں، کوئی ایسی اہم بات نہیں، بس تمہاری شخصیت. مجھے ایک ایسی بات محسوس ہوئی ہے بیبی کہ دل چاہتا ہے تم سے کہہ دوں. کیا؟ تم نے مجھے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ نامکمل تھی، احمد جنیدی نے کہا، اور میں چونک کر ان کی صورت دیکھنے لگی. مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں نے انہیں بہت سی ایسی باتیں نہیں بتائیں جن کا تعلق تیونس اور کار چوک کے پہاڑی علاقوں سے تھا. وہاں جو واقعات پیش آئے تھے وہ اتنے اجنبی اور حیران کن تھے کہ میں خود بھی غور کرتی تو مجھے یوں لگتا جیسے ان واقعات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ میں نہیں تھی جس کی شخصیت میں اتنی پراسراریت تھی. میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو مسٹر جنیدی کہنے لگے، اب مجھے اپنی لائبریری میں لے چلو. آپ کیا پئیں گے؟ اگر آپ پلوا سکتی ہیں تو کافی پلوا دیں، لیکن لائبریری میں. بیٹھیے کچھ دیر، لے کر چلتی ہوں آپ کو لائبریری میں. بیبی، میں سمجھتا ہوں کہ ضائع ہونے والا ہر لمحہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا. میں نے ایک ملازمہ سے کافی بنانے کے لیے کہا اور پھر اسے ہدایت کی کہ یہ کافی لائبریری میں پہنچا دے، اور اس کے بعد میں احمد جنیدی کو لے کر لائبریری میں چل پڑی. احمد جنیدی آتے ہوئے کوٹھی کا جائزہ لیتا رہا. پھر اس نے کہا، بہت ہی خوبصورت کوٹھی ہے، ایک خاص طرز تعمیر رکھنے والی، بہت شاندار، بہت عجیب. میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسے لے کر لائبریری پہنچ گئی، اور احمد جنیدی سحر زدہ ہو گیا. اسے امید نہیں تھی کہ پاپا کی لائبریری اتنی شاندار ہوگی. وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے چاروں طرف نظر آنے والی کتابوں کو دیکھتا رہا. میں نے محسوس کیا کہ اس وقت لائبریری میں سگار کی بو بالکل نہیں ہے. احمد جنیدی تھوڑی دیر تک لائبریری کا جائزہ لیتا رہا. اس کے بعد پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہت بڑا آدمی ہے ہارون دانش. یہ کتابیں، میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی کتابیں کون سے ملک کے کون سے نواب، لارڈ یا ڈیوک کے پاس ہوں گی. میں بہت متاثر ہوا ہوں بیبی، واقعی اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی بات ہے. کیا میں ان کتابوں کو قربت سے دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں، ظاہر ہے آپ آئے ہی اسی لیے ہیں، میں نے جواب دیا. اسی وقت ملازمہ کافی لے کر آ گئی اور میں نے احمد جنیدی سے کہا، آپ کافی پی لیں، اس کے بعد اطمینان سے. ہاں بالکل، یہ کتاب دیکھ سکتا ہوں؟ احمد جنیدی نے انگلی سے ایک کتاب کی جانب اشارہ کیا اور میں نے اسے اجازت دے دی. اس نے بڑے اہتمام اور احترام سے کتاب نکالی اور سینٹر ٹیبل کے پاس آ گیا. میں بیٹھ گئی. ملازم نے کافی بنا کر ہم دونوں کے سامنے رکھی اور احمد جنیدی کتاب کے صفحات کھول کر دیکھتا رہا. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بے خود ہو گیا ہو. خود کلامی کے سے انداز میں اس نے کتاب کی تحریر پڑھنا شروع کر دی. حیات بعد الموت قدیم مصری عقیدے کا اہم پہلو ہے، اور اسی پہلو کو مد نگاہ رکھا جائے تو عالیشان مقبرے، حنوط شدہ اجسام اور عظیم الشان اہرام نگاہوں کے سامنے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جسم ایک مصنع ہے جسے کا کہنا مناسب ہے، اور یہ دنیاوی زندگی گزار کر مر جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. چنانچہ اجسام کا حنوط کر دینا بہتر ہے کہ وہ حیت برقرار رکھے. کا کی اصلیت قائم رہنی چاہیے، اور آغوسرے سورج دیوتا سب سے پہلا بادشاہ، ازل کا دیوتا، غریب کا وزیر، جو ناپاک نظر قبول نہیں کرتا اور جو زمین کے فیصلے کرتا ہے، اصل میں فے تنکیری علامت ہے اور را سورج کہتے ہیں. اس طرح بادشاہ کا لقب فارغ ہوتا ہے، یعنی یہی لفظ عبرانی زبان میں فاروا اور عربی زبان میں فرعون بنا. احمد جنیدی کو کافی پینے کا ہوش بھی باقی نہ رہا اور وہ کتاب کے اوراق میں گم ہو گیا. میں بھی خاموش بیٹھی صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک ہی کچھ ہوا.